अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं महबूब आलम कासमी और एक मरतबा फिर से आप लोगों का नाज़िम एकेडमी 01 पे खुशामदीद और स्वागत करता हूं। आज फाइनली हम आपके सामने आए हैं उर्दू कवायद के चैप्टर नंबर 4 को लेकर के। इससे पहले हमने आपके सामने उर्दू कवायद का जो 3 चैप्टर है वो बयान किया। उसके अंदर जो इल्म कवायद के जो शुरू वाले जो कितने भागों में और कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था इल्म कवायद को, वो अभी तक जो है चैप्टर नंबर 3 तक जो है वो पूरा आपको बयान कर दिया गया। सबसे पहले उर्दू कवायद को जो तकसीम किया गया था, उर्दू कवायद को जो बताया गया था, वो क्या है 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला हिस्सा इल्म हिज्जा था और दूसरा क्या है इल्म सर्फ। तो यह इल्म सर्फ के अंदर ही जो है हम लोग अभी हैं और अभी इल्म सर्फ का बयान लंबा चलेगा। और इल्म हिज्जा को जो है चैप्टर नंबर 1 की शक्ल में यानी उसी के अंदर जो है पूरा मुकम्मल कर दिया गया था। और जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको आपको जो है इल्म हिज्जा के अंदर बयान कर दिया गया था। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मान लीजिए कि जिसे हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन वो इतना हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हम कई मौके से जो है ना कोई दूसरा मौका होगा तो उसमें हम बयान करेंगे। फिलहाल अभी हम आए हुए हैं, आपके सामने हाजिर हैं और आप देख रहे हैं अभी जो उर्दू कवायद का जो है उर्दू ग्रामर का जो सबक चलेगा, ये चौथा सबक चलेगा। और इससे पहले जो तीसरा सबक हुआ था उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम था, आ गया था लास्ट में, जिसमें जो है वीडियो थोड़ा रुक गया। तो इसलिए जो है ना हम शुरू करेंगे उर्दू कवायद के जो है ना चौथे को वहीं से कि जहाँ से जो है वो वीडियो रुका था। और फिर जो है ना उसके बाद आपको जो है ना आगे वो सिलसिला जो चलेगा उसको हम लेकर के बढ़ेंगे। तो आइए हम और आप बिल्कुल नए तरीके से और एकदम नए जोश व खरोश के साथ फिर एक मरतबा अपने सबक को शुरू करते हैं। और इस शेर के साथ के कहते हैं ना, एक शायर है कि नकर तकदीर का शिकवा, जैसे कि पहले भी बताया था आपको कि नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमा चादा और मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक बात मैं आपको बताता चलता हूँ कि देखिए इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये दो चीज़ें, कोई भी काम हो तो उसके पीछे दो ही चीज़ होती है कि वो काम कैसा है और क्यों किया जा रहा है ना। हम लोग क्या है पढ़ाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये दोनों चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, इम्पोर्टेंट होता है ये कि हम क्यों कर रहे हैं। यानी काम ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को एक आदमी को पसंद है और दूसरे आदमी को पसंद नहीं होता है ना, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं हमारे लिहाज से वो चीज जो है हमें हमारी नजर में वो अच्छा है, इसलिए कि हमारा उसके पीछे मकसद होता है ना। क्यों का मतलब होता ही है कि कोई ना कोई मकसद है हमारा, इसलिए हम कोई काम को अंजाम हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये दोनों चीजें हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। इससे ज्यादा अहम और जरूरी और ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। यानी मकसद हमारा क्या है, मकसद हमारा यही होगा कि हम पढ़ करके जो है ना हम चाहते हैं अच्छा आदमी बनना, या अपने क्या कहते हैं दुनिया को अच्छा बनाना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, यही चीजें होती है ना। तो इसी के बारे में तो कहा गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। तो इंसान अपने आप को ऐसा बना डालता है, जब अपने आप को इतना उसके अंदर सलाहियत और कॉन्फिडेंस आ जाती है तो फिर जो है ना वो तकदीर भी उसके सामने जो है ये समझ लीजिए कोई बहाना नहीं रहता है, और फिर जो है ना वो तरक्की की तरफ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। खैर हम सबक को आगे ले चलते हैं और हम शुरू करते हैं अपने सबक को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हम फाइनली आ चुके हैं, और आप यहाँ से इससे पहले आपको यहीं पे शायद के जो है हमारा वीडियो रुक गया था और जो है उसको चैप्टर नंबर 3 जो था उसको यहीं पे खत्म करना पड़ा था। तो अब हम आए हुए हैं वही चैप्टर नंबर 3 का ये हिस्सा उठा करके कि यहाँ पे जो चल रहा है बयान वो किसका चल रहा था, मुज़क्कर और मुअन्नस का, है ना।
کہ مذکر اور مؤنث یعنی اسم کی جو قسمیں کی گئی تھی جنڈر کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، تو جنس میں دو قسمیں کی گئی تھی، مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر اور مؤنث میں ہم یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی کہ مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث۔ پھر مذکر کے اندر قسمیں پڑھی تھی کہ کیا ہے، مذکر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، دو قسمیں ہیں، حقیقی غیر حقیقی۔ اسی طریقے سے مؤنث کی مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ اس کے بعد اسم کی ایک پہچان ہے، اسم کے اندر جو ہے نا جنڈر کے اعتبار سے پہچان، یعنی مذکر اور مؤنث کی پہچان بتایا تھا کہ اسی کا بیان یہ چل رہا ہے، اور اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ مذکر اور مؤنث کون سا اسم کہاں پہ مذکر کہلائے گا، اور کون سی علامت، کون سی جو ہے اس کے اندر جو نشانیاں ہوں گی اور پہچان ہوگی کہ جس سے ہم پرکھ سکیں گے، جان سکیں گے کہ ہاں یہ اسم جو ہے مذکر ہے اور یہ اسم جو ہے مؤنث ہے۔ تو اسی کے بارے میں چل رہا تھا، اور اس سے پہلے آپ کو کئی بتا گیا تھا، ایک بار دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ کتنا یہاں سے دیکھیے، یہ ہے نا مذکر اور مؤنث کی پہچان۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک بار لے آ چکا ہے، جیسا کہ یہ پہلے ویڈیو میں آپ دیکھے ہوں گے، اس کو میں پڑھایا چکا ہوں، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے 6 چیزیں اس کے اندر بیان کیا گیا مذکر اور مؤنث کی پہچان میں۔ آگے پھر چلتے ہیں، آگے 7 سے شروع ہوتا ہے، پھر جو ہے 12 تک، ہے نا، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں 13 سے شروع ہوتا ہے 21 تک، یعنی تو یہ والا حصہ جتنے ہوئے یعنی 21 تک آپ نے صحیح طریقے سے جان لیا ہے نا، صحیح طریقے سے آپ نے اس کو سمجھ لیا اس ویڈیو کے اندر۔ میں صرف ایک بار آپ کو دکھا دیا ہوں، اور اس کے بعد ہم یہاں سے جو ہے نا شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی کچھ حصہ جو ہے باقی رہ گیا تھا، اس میں جو ہے نا 1 2 3 یعنی 3 ہی باقی ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ مذکر و مؤنث کی پہچان میں ایک ہے کہ عربی کے اسم ظرف مذکر ہے، عربی ہے نا، عربی کے اندر اسم ظرف آپ کو شاید کہ بتایا ہوں گا میں اس ویڈیو کے اندر، اور پھر ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں کہ اسم ظرف جو ہے نا، یہ اسم ظرف اسم کی ایک قسمیں ہوتی ہیں، جس کے اندر اسم ظرف میں بھی 2 قسمیں آتی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن کہتے ہیں عربی کے اسم جو عربی کیوں کر رہے ہیں کہ چونکہ عربی، دیکھیے یہ قاعدہ جو ہے اردو کا قاعدہ نہیں ہے، یہ اردو کا قاعدہ جو ہے یہ عربی سے جو ہے نا تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، چونکہ عربی کے بھی بہت سارے الفاظ اس کے اندر جو ہے نا اردو کے اندر آپ کو ملیں گے، اس لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی کے اسم ظرف جہاں پہ اسم ظرف کا بیان آئے گا ہم اچھی طریقے سے وہاں پہ جان لیں گے۔ تو عربی کے اسم ظرف مذکر ہے، جیسے مکتب ہے نا، جیسے مکتب ہے یہ عربی کا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا، یہ جو ہے نا اصول ہے، یہ نیم ہے، یہ ایسا ہر جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ جو ہے اور کچھ جو ہے نا ورڈ یہ مستثنی ہے، اس سے الگ ہیں، جیسے کہ محفل، مسجد، اسی طریقے سے مجال اور مسند، یعنی اس کو آپ کو بتایا ہوں، میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے قاعدہ کسی بھی زبان کا کوئی قاعدہ ہو وہ پورے طریقے سے پرفیکٹ اتر جائے، ہر قواعد ہر چیز کو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قاعدے کے خلاف بھی ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ عقل کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر انسان کو تسلیم کرنا جو ہے نا دشوار ہو جاتا ہے، اس کو یقین کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز تو دماغ میں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، پھر دماغ میں فٹ نہیں ہو رہی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، دنیا اور آخرت سے متعلق ہوتے ہیں، کہ انسان آتا ہے کہ انسان کے بارے میں، انسان جب مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے جسم جو ہے نا بالکل سرگل جاتا ہے، مان لیجیے مٹی میں مل گیا، سارے چیز ختم ہو گئے، تو پھر انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ ہمارا یقین ہے، ایک مسلمان کا، ایک ایمان والوں کا یہ یقین بھی ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو گیا، اللہ اس کے اندر روح ڈالے گا، اس سے سوال و جواب ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، ہے نا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو عقل میں نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ تو ایسے ہی وہ ہوتے ہیں کہ قواعد ایسا ہوتا ہے کہ جو سارے کو فٹ نہ ہو، اس کے خلاف کچھ ہو جاتے ہیں تو وہ شاذ و نادر ہوتے ہیں، یعنی کم ہوتا ہے، تو کم کا کوئی اعتبار زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے محفل ہے، مسجد ہے، مجال ہے اور مسند ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو بیان دیا کہ یہ حروف جو ہے اور یہ الفاظ جو ہیں یہ الگ ہیں، یہ اسما جو ہے یہ ان سے الگ ہے، یعنی یہ محفل مؤنث ہوں گے، مذکر نہیں گے، ہے نا۔ بڑوں کی محفل کہتے ہیں نا، بزرگوں کی محفل، اسی طریقے سے مسجد تو جانتے ہیں، مسجد آلریڈی ہے، مؤنث ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتنی بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد، چھوٹی مسجد، ہے نا، اونچی۔ اور اسی طرح سے آپ کی مجال کہتے ہیں نا، تمہاری کیا مجال اتنی ہے، تمہاری اتنی مجال کیسے ہو گئی، اور مسند کہتے ہیں، نا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کیا ہے، باقی قاعدہ تو یہی ہے کہ اس میں ظرف عربی کے جو ہوں گے وہ مذکر ہوں گے، باقی قاعدے سے ہٹ کے وہ 4 اسما ہے جن کو بیان کر دیا گیا۔
आगे है कि 22वें नंबर पे कलमा ज़र्फ गाह, यहाँ पे लिखा हुआ कलमा, ये कलमा ज़र्फ होता है, यानी जिस तरीके से क्या कहते हैं और भी दूसरे जो है ना हरूफ होते हैं, हरूफ निदा होते हैं, हरूफ जार होते हैं, हरूफ आत्फ होता है, ये सारे जो है ना हरूफ होते हैं ना, ऐसे ही समझिए कलमा ज़र्फ है, यानी वो कलमा जिससे पहचान हमको मिलती है ज़र्फ की कि ये चीजें ज़र्फ के अंदर है, इसमें ज़र्फ है। तो कहना है कि कलमा ज़र्फ गाह, और भी है इनके अलावा, लेकिन ये कलमा ज़र्फ गाह को याद रखना है। कलमा ज़र्फ गाह है जिस इस्म के आखिर में हो मुअन्नस है, जैसे ईदगाह, क़यामगाह, दर्सगाह, है ना। इसी तरीके से ये ईदगाह देख रहे हैं, ईद के अंदर ये ईद अलग है और गाह अलग है, तो गाह जो है ये कलमा ज़र्फ होगा, यही कलमा ज़र्फ होता है। देखिए यही कलमा है ज़र्फ होता है, ईद गाह, ईद कह दिया ना, तो ईदगाह में ये क्या हो जाएगा, ये मुअन्नस है, यानी कितनी बड़ी ईदगाह। इसी तरीके क़याम गाह, है ना, इसी तरीके से क्या है दर्स गाह, है ना। तो जिसके अंदर गाह आ जाए, है ना, जिसके अंदर गाह आ जाता है उसको क्या कहा जाता है, क्या है, कलमा ज़र्फ होता है, और उसको क्या क्या पढ़ेंगे हम, मुअन्नस पढ़ेंगे। आगे है 24 नंबर, अगर मुरक्कब इस्म का दोनों या आखिरी इस्म, इसको याद रखिएगा जहन में अच्छे तरीके से, और इस पे गौर करेंगे कि देखिए अगर मुरक्कब इस्म, मुरक्कब आपको बताया गया था मुफरद और मुरक्कब है ना, कि मुफरद जो है ना कि जिसके अंदर से क्या है एक जुमला होता है जो एक माने को बताता है, मुरक्कब जो होता है ना वो दो अल्फाजों से मिल करके, है ना, बनता है, तो क्या कहते हैं मुरक्कब, कहते हैं मुरक्कब इस्म। अगर मुरक्कब इस्म का, यानी इस्म तो अलग अलग है लेकिन मिला दिया हमने दोनों को तो वो मुरक्कब हो गया, अलग अलग इस्म था मुरक्कब हो गया, मुफरद इस्म को हमने एक जगह किया तो मुरक्कब हुआ। तो करें मुरक्कब इस्म का दोनों या आखिरी इस्म मुज़क्कर हो तो मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। किसको मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, यानी उस मुरक्कब इस्म को मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे है ये इनायत है, उधर भी आपको मिसाल दिए हुआ है लेकिन साइड में है, इधर आप देखिए इनायत, ये एक अलग इस्म है। इसी तरीके से हम एगो इसमें लगा देंगे नामा, ये भी एक अलग इस्म है, दोनों इस्म है ना, नामा, है ना। नामा उमूमन आमतौर से किसी भी चीज को, यानी है ना खत की शक्ल में होता है, जैसे है ना इजाजत नामा होता है जिसको कहता है परमिशन, दाखिला, ये कहते हैं अंदर आने के जो है ना इजाजत चाहता है, तो वही वो उसका कार्ड होता है इस तरीके से। तो ये नामा हो गया, एक समझिए एक तरीके से खत है ना। तो इनायत और नामा ये दोनों अलग अलग है, अब दोनों को एक जगह मिला दिया, दोनों को एक जगह मिलाया, दोनों को एक जगह मिलाया तो इनायत नामा हो गया, है ना, इनायत नामा। लेकिन ये असल में इनायत जो है, अगर आप इनायत को तन्हा बोलेंगे, इनायत तो अलग इस्म, नामा अलग इस्म हुआ, अगर आप इनायत को तन्हा बोलेंगे तो कैसे इस्तेमाल कहेंगे, आपकी इनायत है ना, कहते हैं है ना, आपकी इनायत है, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत, इनायत है ना, इनायत, ये इनायत ऐसे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, ये इनायत को मुअन्नस से इस्तेमाल, लेकिन दोनों के साथ मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये इनायत क्या हो जाएगा, ये मुरक्कब हो गया, दो इसमें से मुरक्कब था, अब इसको हम मुअन्नस से इस्तेमाल किया, कहना आपका इनायत नामा, है ना, इनायत नामा, तो आपका हो जाएगा, वहां पे की नहीं होगा। इसी तरीके से इजाजत के लीजिए, जिसमें भी मुअन्नस है, इसी तरीके से खलवत है, ये नामा है, इजाजत नामा है, कश्तो खुन है, यानी कुल मिलाकर के ये बात याद रखनी है कि इसम का दोनों या आखिरी इसम हो, पहला मुअन्नस ही क्यों ना हो, दूसरा मुज़क्कर हो, तो फिर वहां पे क्या है, जैसे कि इसम में पहले मुअन्नस है और दूसरा मुज़क्कर है ना, तो ये क्या है, दोनों के दोनों इसम जो है वो उसको क्या इस्तेमाल किया जाएगा, हम मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये चीजें पूरी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। जो किसका बयान था कि हम इसम को मुज़क्कर और मुअन्नस कब जानेंगे, कौन सा इसम मुज़क्कर कब होगा, उसकी अलामत, उसकी पहचान जो है ये यहाँ पे चल रहा था। तो कुल मिलाकर आपके सामने 24 ऐसे जो है ना अलामत और पहचान बताए गए कि जिससे आप जो है ना ये फैसला कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप इसको जहन में या बैठा लेंगे तो आप जो है ये अंदाज़ा लगा लेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ किस इसम को हम मुज़क्कर पढ़ेंगे और मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे और किसको जो है मुअन्नस पढ़ेंगे, मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। तो अब आगे चलते हैं हम। इसके अंदर एक चीज और है ना, अब हुरूफ आया ये, है ना, ये हुरूफ देख रहे हैं आप, ये हुरूफ अभी तो हमने इसम के बारे में पढ़ा है, लेकिन हुरूफ है यानी हुरूफ तहज्जी के अंदर जो मुफरद हो या मुरक्कब हो, है ना, वो हुरूफ तहज्जी में भी क्या कितने हुरूफ ऐसे हैं कि जिसको हम मुअन्नस पढ़ेंगे, मुज़क्कर पढ़ेंगे, है ना। तो वो बता रहे हैं कि हुरूफ में, है ना, हुरूफ में यानी हुरूफ तहज्जी चाहे मुफरद हो या मुरक्कब, उसमें कहते हैं कि हुरूफ में जो है ये अलिफ हुआ,
है ना। ये देख रहे हैं, अलिफ है, स्वाद है, ज़ाद है, आइन, गैन, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, और इसके बाद ये तो मुफरद हो गया। उसके बाद मुरक्कब में देखिए खा, घा, लह, मह, न, है ना। ये क्या है, ये सारे अस्मा मुज़क्कर हैं, ये सारे हुरूफ, सॉरी अस्मा नहीं, क्या हुरूफ, यानी सारे हुरूफ क्या है, ये मुज़क्कर हैं। यानी अलिफ से लेकर के नून तक इसमें जितने कितने हर्फ आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 मुफरद हुरूफ, और उसके बाद 5 क्या हुआ, मुरक्कब हुरूफ। तो कुल मिलाकर के 11 5 16 हुरूफ, यानी मुफरद और मुज़क्कर मिलाकर के जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो मिलाकर के क्या हो जाएंगे, ये मुज़क्कर, है ना। इसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसका इस्तेमाल जब होगा, इसको जब हम पढ़ेंगे तो मुज़क्कर कहेंगे। कितना बड़ा अलिफ है ना, ये कह सकते हैं, बड़ा, बड़ी नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ आइए और यहाँ पे आइए, बा से लेकर के, ये और नहीं, और तो ये से लिखा है, और बा से लेकर के और यहाँ तक मुज़क्कर और मुअन्नस मिला करके कितने हर्फ होते हैं, यहाँ तक, यहाँ पे ये मुअन्नस होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना, 18 19, और इसको भी ले लीजिएगा 20 हो जाता है। वैसे अमूमन इसका कोई ये नहीं होता, ये रा, छोटी रा और हाथ, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, है ना। तो गोया के 30 31 हर्फ समझिए, उसको मिला करके और उसको हटा करके, है ना, अगर लेते हैं तो और नहीं लेते हैं तो, है ना, दोनों मिला करके 30 31 होता है। इतने हरूफ है मुफरद और मुज़क्कर मिला करके कि जिसको मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस इस्तेमाल मुअन्नस बोलते हैं। यानी इस हर्फ का जब अदायगी हो जाएगी, इसके बारे में बोलेंगे तो हम मुअन्नस इसका इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस पढ़ेंगे, है ना। तो हुरूफ में आप जान गया कि मुफरद में कितने हुरूफ, मुज़क्कर में कितने हुरूफ है, ये आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा। आप इसको सही तरीके से देख लीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर जो है इसको उतार लीजिए। मैंने पहले भी शायद के बताया हूँ कि आपके सामने एक बुक रहना चाहिए, नोटबुक, जिसमें आप जो है, जो आपका सबक होगा उसको आप अच्छे तरीके से उसको याद करेंगे। खासतौर से आपके लिए जो अभी जो तैयारियां की जाती है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे कराया जाते हैं, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव आपको पहले भी बताया गया था कि सब्जेक्टिव जो होता है, जिसमें लॉन्ग सवाल, बड़ा सवाल जो होता है, वो एक ही दो सिर्फ रहते हैं, उसका बहस होता है। वो एंड में जो है ना, आपको पूरे किताब से उसका हल करना कोई जरूरी नहीं होता है। और वो जो आप अगर किताब पढ़ रहे होंगे तो किताब के अंदर जो कहानियां होती है उसी का निचोड़ होता है। तो अब उसका जो आपको किताब जब बुक पढ़ाई जाती है तो बुक के आखिर में जो आपको बताया जाता है, या आखिर में जो आपको सही तरीके से कहानी का निचोड़ वो समझिए, उसको आप ज़हन के अंदर अच्छी तरीके से रखेंगे तो वही में से सारा जवाब आपको मिल जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि किसी भी जवाब को लिखने के लिए आपके जो है ना, आपके पास क्या होना चाहिए, मवाद, अल्फाज का जो है ना ज़ख़ीरा होना चाहिए। बहुत सारे जो है ना अल्फाज आपको याद होने चाहिए, है ना। अगर आप उसको याद रखेंगे तो फिर आप कोई भी मजमून हो, किसी भी मजमून से मुतालिक सिर्फ जानकारी ले लीजिए कि फला चीज क्या होती है, उसको मजमून को आप खुद ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन से बना सकते हैं, आपके पास जब अल्फाज होंगे तो इसलिए अल्फाज पे ज्यादा गौर करनी है। पढ़ाई को जो अगर आपका जो किताब के अंदर जो भी अल्फाज आते हैं तो उसको सही तरीके से जहन में याद रखना चाहिए, नए नए अल्फाज आए तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे खत्म हो जाता है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान में अस्मा के अंदर भी और हरूफ के अंदर भी, है ना। यानी इसम जो थे उसके अंदर पता है कि कौन सी इसम मुज़क्कर और कौन सी इसम मुअन्नस हो गया, उसकी अलामत क्या। अब हरूफ के अंदर भी जान लिया हमने कि हरूफ के अंदर कितने हरूफ मुफरद और मुरक्कर मिला करके जो है ना मुज़क्कर है, और कितने हरूफ जो है ना वो मुफरद और मुज़क्कर मिला करके मुअन्नस है। अब एक चीज और बीच में हम चलते हैं यहाँ पे कि जिन्स या आम मुस्तवी, ये देख रहे हैं जिन्स या आम मुस्तवी, ये जिन्स और आम मुस्तवी किस कौन से अल्फाज को कहा जाता है। देखिए अभी तो बताया कि ऐसे अलग अलग हैं कि या तो कोई इसम ऐसे हैं जो आपको मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे और कोई इसम ऐसा है जो मुअन्नस इस्तेमाल होगा, अलग अलग। जो मुज़क्कर होंगे वो मुअन्नस नहीं, या जो मुअन्नस होंगे वो मुज़क्कर नहीं है। लेकिन ये जिन्स और आम मुस्तवी दोनों एक ही नाम है, या तो जिन्स कहिए उसको या आम मुस्तवी कहिए उसको। कहते हैं कि ये उन अस्मा को कहा जाता है, वो अस्मा होते हैं कि जो दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, जो दोनों इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर कोई आदमी अगर उस इन अस्मा को जो जिन्स या आम मुस्तवी के अंदर आता है, अगर उसको कोई क्या है ये इस्तेमाल मुज़क्कर इस्तेमाल करे तो कोई दूसरा जिसको मालूम है कि ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि तुम इसको मुअन्नस क्यों इस्तेमाल करते हो, है ना। इस्तेमाल क्यों करते हो इसमें, इसको तो मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करना चाहिए था, मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं करो, मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि ये अस्मा है ही ऐसे कि जो क्या है
मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ अस्मा को लिखा हूँ और इसके अलावा भी कई सारे अस्मा है जिसको सारे को लिखना मुनासिब नहीं होता है। हर जगह पे अगर सारी चीजें लिख दिया जाए तो फिर क्या है, फिर वो कहाँ से उतने अल्फाज आपको ये किया जाएंगे, बहुत सारे अल्फाज होते हैं उसमें। फिलहाल कभी ऐसा होता है जब आपके पढ़ने में आ जाए वो चीजें तो उसका आगे पीछे यानी सियाक और सबाक यानी आगे पीछे को देख करके अंदाजा मिल जाता है हम लोगों को कि क्या है ये मुज़क्कर में इस्तेमाल होगा या मुअन्नस में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे तो क्या है जो दोनों इस्तेमाल होते हैं जिनसे आम मुस्तवी उसी ही कहा था जो मुज़क्कर और मुअन्नस है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस क्या है दोनों इस्तेमाल होते हैं। जैसे फातिहा है ना, जैसे फातिहा फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ा दोनों हो सकता है। नकाब है ना, इसी तरीके से बुलबुल, आगोश, सांस, इनके अलावा भी है आता है जैसे केक है ना, ये इसको भी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए गौर है ना, इसी तरीके से फिक्र है ना, गौर फिक्र कहते हैं जिसको है ना, ये भी क्या है दोनों इस्तेमाल होता है ये लोग। और उसके बाद इंदलिब यानी बुलबुल, ये सारी चीजें जो यहाँ पे आप लिख दिया है ना, ये क्या है वो अस्मा है कि जो मुज़क्कर और मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जिन्स या आम मुस्तवी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जिन्स या आम मुस्तवी किसको कहा जाता है, यानी वो अल्फाज वो अस्मा समझिए कि जिसको हम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुज़क्कर में भी और मुअन्नस में भी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर मुज़क्कर में उसको इस्तेमाल करे तो कह दे कि मुज़क्कर के अंदर क्यों इस्तेमाल करो, ये मुअन्नस है ना, मुअन्नस के अंदर इस्तेमाल करे तो मुज़क्कर के अंदर। जैसे कि मिसाल के आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया ये सब चीजें हैं, फातिहा है, नकाब है, बुलबुल है, आगोश है, सांस है, इसके अलावा इंदलीब और भी आते हैं बहुत सारी चीजें कि जो है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आप जो है इसको याद रखिएगा और अच्छे तरीके से आप इसको समझ लेंगे कि कुछ अस्मा अल्फाज ऐसे भी हैं, अस्मा ऐसे भी हैं कि जिसको हम मुज़क्कर में भी इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस में भी इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पे इस्म के अक़साम आ रहा है, इस्म की कई सारी किस्में आ गई और लेकिन क्या कहते हैं उसकी जिनसियत जो है बदल बदल करके आई। इस्म की किस्में आई सबसे पहले बनावट के एतबार से, उसके बाद किस्में आई इस्म के जो है ना जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के एतबार से, वाहिद जमा। वाहिद जमा के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताई गई और उसके बाद जो है अब इस्म की किस्में आई हैं गिनती के एतबार से। आगे भी इस्म के अक़साम आते रहेंगे है ना, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखते रहे। इसलिए सवाल के अंदर अगर कभी आ जाए कि इस्म की कितने किस्में मुतलकन तो फिर यह आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा है ना। तो उसमें वजाहत होगी कि इस्म के अक़साम जो है वो कभी किसके एतबार से, माने के एतबार से या बनावट के एतबार से है ना, या इसी तरीके से जिन्स के एतबार से, किस एतबार से यानी इस्म के अक़साम को पूछा जा रहा है ना। तो इसलिए हर चीज हर एतबार से अलग अलग जो है आप इस्म की किस्मों को याद रखेंगे। यहाँ पे अब जो इस्म आया, इस्म की जो किस्में आई है वो गिनती के एतबार से यानी तादाद के एतबार से, शुमार के एतबार से कि गिनती के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं। एक क्या है वाहिद और दूसरा क्या है जमा। वाहिद जिसको एक वचन कहा जाता है, सिंगुलर कहा जाता है, और जमा जिसको प्लूरल कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है, एक से ज्यादा। देखिए ये उर्दू के अंदर या इसी तरीके से हिंदी हो या अंग्रेजी हो, एक के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वह जमा के अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन अरबी के अंदर जो है ना थोड़ा सा इससे अलग होता है। अरबी के अंदर जो है ना गिनती के एतबार से जो है ना इस्म की किस्में अगर होती है तो वहाँ 3 आ जाता है, एक वाहिद आता है, एक तस्निया। बीच में मैं अरबी की बात बोल देता हूँ थोड़ा, इसलिए कि ये जितने भी कायदे हैं ना ये समझिए तो उर्दू के कायदे अरबी से मिलते जुलते होते हैं। लेकिन उर्दू के अंदर वाहिद और जमा, सिर्फ वाहिद और जमा होता है, यानी एक से ज्यादा होगा तो उसको जमा। लेकिन अरबी के अंदर एक वाहिद होते हैं, दूसरा तस्निया होता है और फिर जाकर के जमा का नंबर आता है। यानी 3 किस्में करते हैं किसके एतबार से, गिनती के एतबार। वाहिद के माने 1 और तस्निया के माने 2 और जमा के माने 2 से अधिक, यानी 3 हो या 3 से लेकर के जितना ज्यादा हो सकते हैं उसको जमा के अंदर इतलाक किया जाता है। फिलहाल हम उर्दू के अंदर जानेंगे। उर्दू के अंदर 2 किस्में की गई है, वाहिद है और एक क्या है जमा है, एक वाहिद और जमा है। अब वाहिद किसको कहेंगे, जैसा कि आपको बता दिया वाहिद के माने एक, अब समझ सकते हैं कि जिस इस्म से एक चीज मुराद हो यानी एक ही चीजें समझी जाए तो वो क्या हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा। और जमा जिससे क्या है कई चीजें, एक से ज्यादा चीजें समझी जाए। ये उर्दू के इस्तेमाल से बता रहा हूँ है ना। तो वाहिद जिससे सिर्फ एक चीज यानी वह इस्म, वाहिद वह इस्म है जिससे सिर्फ एक चीज समझी जाए, जैसे किताब हुआ
قلم ہوا، دوات ہوا، مان لیجیے ایک بات کر رہے ہیں، کاپی ہوئی ہے نا، تو یہ کتاب ہو گئی ہے نا، یا اسی طریقے سے قلم ہو گیا، کاپی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ واحد کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اسی کیا کہتے ہیں جمع کے اندر جو آتا ہے کہ جو وہ جمع وہ ہے اس میں جس سے ایک سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے، جیسے کتابیں ہے نا، جیسے کتابیں، یعنی یہ کتاب تو واحد ہو گیا اور یہ کتابیں کیا ہو گئی، جمع ہو گئی۔ اسی طریقے سے قلم ہو گیا تو قلم، کاپی ہو گیا تو کاپیاں ہے نا، یعنی کہ ایک سے زیادہ چیزیں ہو تو اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جمع کا الفاظ جو ہے نا وہ بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہیں پہ لے لیجئے، کتاب دے دیا، اب کوئی انسان مرد لیجئے، مرد اور مردوں ہے نا، یا عورت، عورتیں ہے نا، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ مرد تو ہو گیا وہ کیا ہے، ایک مرد، کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی مرد ہوگا تو ایک ہی مراد ہوگا، اور مردوں میں بہت سارے مرد مراد ہوں گے، عورت میں کوئی بھی ہو تو ایک عورت، عورتیں میں بہت ساری عورتیں مراد ہو جائیں گی۔ تو واحد اور جمع، اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ واحد جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اور یعنی ایک چیز کا ہونا، اسم کا ایک ہونا معلوم ہو، اور جمع جو ایک سے ادھک کے اوپر بولا جاتا ہو۔ آگے ہم چلیں گے اور یہاں پہ بتایا جائے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے، یہاں پہ جب مسئلہ گنتی کے اعتبار سے اسم کا آ گیا تو اب اس کے اندر بتایا جائے گا کہ بھائی اسم کے جو ہے گنتی کے اعتبار سے آیا تو اب واحد اور جمع یہ دو قسمیں آئی نا، تو اب واحد اور جمع ہم بہت کیسے بنائیں گے، واحد اور جمع، واحد سے جمع کیسے بنایا جائے گا، بہت سارے اس کے نیم اور اصول ہیں، اس اصول کو ہم جانتے ہیں۔ کیا دیکھیے، واحد سے جمع بنانے کے قاعدے یعنی اصول، نیم ہے نا، قاعدے کا معنی اصول، نیم، واحد سے جمع بنانا ہے، ظاہر سی بات ہے واحد ہی سے جمع بنتا ہے، جمع سے واحد نہیں بنتا ہے، کیونکہ پہلے ایک تب نہ ایک سے زیادہ ہوں گے، اور جس کا وجود ہی نہیں ایک ہوگا ہی نہیں تو پھر جمع کیسے ہو جائے گا، اس لیے واحد ہی سے جمع بنتا ہے۔ دیکھتے جس اسم کے آخر میں الف، یہ دیکھ رہے ہیں الف ہے نا، جس اسم کے آخر میں الف یا ہا، چھوٹی ہا، یہ والی ہا دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، کہتے ہیں جس اسم کے آخر میں الف یا چھوٹی ہا ہے نا، یہ چھوٹی ہا جو ہے نا، یہ والی چھوٹی ہا ہو تو ان کو یائے مجہول سے بدل دیتے ہیں، یائے مجہول سے، یائے مجہول اور یائے معروف۔ شاید کہ میں نے آپ کو حروف تہجی کے سبق میں بتا دیا تھا دو یا، کہ یائے مجہول کس کو کہا جاتا ہے، دیکھیے یہ ہوتا ہے یائے مجہول، یہ ہوتا ہے یائے معروف، یہ کیا ہو گیا، یائے معروف، یہ ہو گیا یائے معروف، یہ والا ہے نا، اور ادھر یہ لکھ دیں گے ہم یائے مجہول ہے نا، یائے مجہول ہے نا، یہ والی یا، یہ والی یا، یہ والی یا ہے، یہ والی نہیں ہے، یہ والی یا ہے۔ یہ والی یا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ والی جو یا ہوگی وہ یا کیا ہے، یا مجہول اس کو کہا جاتا ہے، اور ادھر والی جو گول یا ہوتی ہے ایسے والی یا اس کو یا معروف کہا جاتا ہے، اور یہ والی یا کو یا مجہول کیا جاتا ہے، مجہول کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا بتا رہے ہیں کہ جس مذکر اسم کے آخر میں، یہاں پہ اس کی جو ہے نا وضاحت کرنی پڑے گی، مذکر کہا دیا گیا، پتہ چلا کہ مؤنث کے اندر یہ قاعدہ کوئی ہو ضروری نہیں ہے نا، جس مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو، دو چیزیں یاد رکھیں گے آپ، اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھائیے گا، نوٹ کرتے جائیے گا کہ الف یا ہا ہو تو ان کو یا مجہول سے بدل دیتے ہیں، جیسے ہے نا لڑکا سے لڑکے، یہاں پہ صرف الف کی مثال دی گئی ہے، یہاں پہ صرف آپ کو الف کی مثال دی گئی ہے۔ اب آگے مان لیں جیسے الف ہے، الف والی مثال لیجئے، جیسے لڑکا لکھ دیا، لڑکا ہے نا، لڑکا الف کا لکھا لڑکا سے لڑ کے، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہا والی مثال آئے گا، جیسے مان لیجئے بستہ سے بستے، یا ناشتہ سے ناشتہ سے، چھوٹی ہا یا ناشتہ سے ناشتے ہے نا، ناشتے، یا بندہ سے بندے، یعنی ہا کی مثال دیکھیں، جیسے بندہ سے بندہ، چھوٹی والی ہا ہے، بندہ سے بندے ہے نا، پرندہ سے پرندے، بہت سارے مثال آپ لے سکتے ہیں، یعنی اس کو یہی تو کہا کہ آپ اگر اس کو ذہن میں قاعدہ کو یاد رکھیں، بس قاعدہ کیا کہہ رہا ہے، اصول کیا کہہ رہا ہے، پرندہ سے کیا ہو جائے گا، پرندے، درندہ سے درندے، یعنی اس قاعدے کو آپ یاد رکھیے گا تو لڑکا جو الف والا ہوا تو لڑکا سے لڑکے، اسی طریقے سے اس کے وزن پہ اور بھی ساری چیزیں لا سکتے ہیں، مٹکا سے مٹکے ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو
جو یعنی جس اسم مذکر اسم کے آخر میں الف ہو تو وہاں پہ ہو جائے گا، ہے نا. تو آپ اس کو سمجھ لیجئے، پہلے نمبر کو آپ نے جان لیا کہ جس مذکر اسم کے آخر میں الف یا چھوٹی ہا، یہی بات یاد رکھیے، چھوٹی ہا، بڑی ہا نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی ہا ہو، یعنی یہ والی ہا، ہے نا. اور یہ والی ہا کی شکل کئی ساری ہوتی ہیں لکھنے کا، ایک جو یہ بتایا یہ بھی شکل ہے، یہ چھوٹی ہا کی شکل ہے لکھنے کے، ہے نا. اور یہ تو اوریجنل شکل ہے اس کی، ہے نا، یہ اوریجنل شکل ہے اور یہ بھی شکل ہے اس کی، ہے نا. آگے دوسرے نمبر پہ ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں جس مؤنث اسم کے آخر میں یا معروف ہو تو اس کے آخر میں الف اور نون غنہ، یہ دیکھ لیجئے اس کو، الف اور نون غنہ بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، جمع بن جاتا ہے. یعنی الف اور نون غنہ بڑھا دینے سے وہ جمع بن جاتا ہے. اب اس کو غور سے دیکھیے، میں قلم کہاں چلاتا ہوں، جس مؤنث اسم کے آخر میں یا معروف ابھی بتایا ہوں، یا معروف اور یا مجہول جب جان گئے ہوں گے، یا معروف وہ والی یا گول یا، ہے نا، یا معروف، ہے نا، یا معروف یہ ہوا. یا معروف ہو تو آخر میں الف اور نون غنہ، یہ نون غنہ کہلاتا ہے نا. حروف تہجی کے اندر میں نے سرسری طور پہ بتایا تھا کہ نون کو بھی وہاں پہ جو ہے نا دو قسم ہے، نون ملفوظی اور نون غنہ، ہے نا. نون غنہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کی آواز ناک میں جاتی ہے نا، اور نون ملفوظی جو لفظوں میں نظر آتا ہے تو اس کو نون غنہ کہا جاتا ہے. میں وہاں سرسری طور پہ بتایا تھا، انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں پھر وہاں پہ الف جو ہے حروف تہجی کے اندر جو ہے کتنے سارے الف کی، جو ویسے تو میں بتا دیا تھا سرسری طور پہ لیکن لکھ کے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا کیونکہ ہم اس کو زیادہ یہ کرنا مناسب نہیں سمجھے، لیکن پھر بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو جو ہے نا ساری کو، یعنی الف سے لے کے جاتا کس حروف، جو جتنے حروف ہیں نا اس میں سے کن کن حروف کی جو ہے نا کتنی قسمیں ہیں، الف کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طریقے سے واو کی، ہے نا، نون کی، ہا کی، ہاں ہے نا، اسی طریقے سے یا کی، ہے نا، یہ ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ. فی الحال ابھی اس کو یاد رکھیے، اس کو نون غنہ کہا جاتا ہے نا. یہ والی جو نون ہے جس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے اس کو نون غنہ، یہ ہو نا، اس میں نقطہ نہیں ہے اس کو نون غنہ کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں جس مؤنث اسم کے آخر میں یا معروف ہو تو اس اسم کے آخر میں یہاں پہ چھوٹ لکھ دیا گیا ہے لیکن ہوگا اس اسم کے آخر میں الف اور نون غنہ بڑھا دینے سے کیا ہے، وہ جمع بن جاتا ہے. جیسے لڑکی ہے تو لڑکی سے لڑکیاں، آپ دیکھیے جیسے لڑکی ہے تو لڑکی سے لڑکیاں. اسی طریقے سے آگے کرسی ہے تو کرسی سے کرسیاں، دری سے دریاں، ہے نا. اور بھی اس کے وزن پہ جو ہے جو چیزیں ہوں گی وہ آ جائیں گی. تو دو چیزیں ہو گئی. تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں کہ جس مذکر، یہاں پہ مؤنث اور مذکر کی صراحت جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے. اس بات کو آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ ہر جگہ اس قاعدے کو فٹ نہیں کرنا ہے. کہاں مذکر کے واحد اسم ہو اس سے جمع بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، مؤنث واحد اسم ہو تو اس سے جمع بنانے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ وضاحت کر دی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ پہلے مذکر آیا، مذکر اس کے بعد مؤنث پھر مذکر. جس مذکر اسم کے آخر میں الف اور نون غنہ، الف اور نون غنہ، یہ یاد رکھیے گا، الف اور نون غنہ ہو تو ان کو گرا کر حمزہ لا کر نون غنہ بڑھا دیتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، ہر جو بھی اسم ہوتا ہے نا یا جو بھی جو ہے وہ ایک لے کر کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کے اصلی حروف ہوتے ہیں. اس کو ہم اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، کیا ہوتے ہیں، اصلی حروف ہوتے ہیں. تو اصلی حروف جو ہوتے ہیں تو اس اصلی حروف جو باقی رہتا ہے واحد کے اندر، وہ پتہ چلتا ہے کہاں کہ واحد کے اندر جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے واحد کہاں آتا ہے، اسی سے ہم کو پتہ چلے گا کہ وہاں اس کا یہ اصلی حرف ہے. اور اس کے بعد جمع بناتے ہیں نا، تو جمع بناتے ہیں تو اس اصلی حروف میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس اصلی حروف کے آگے کچھ بڑھا دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اصلی حروف میں سے کچھ حروف کو گرا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسرا لے آتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ہے نا، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا لے آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ اصلی حرف جو واحد کا رہتا ہے وہ گر جاتا ہے جمع کے اندر، پھر جمع کے اندر دوسرے حرف اس کا اصلی ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ دیکھیے الف اور نون غنہ، یہاں دیکھیے کہیں پہ الف اور نون غنہ ملا کر کے ہم جمع بنا رہے ہیں، الف اور نون غنہ ملا کر کے، الف اور نون غنہ. اس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن میں یاد رکھیے گا، ہے نا. میں بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا معروف ہو، جس مؤنث اسم کے آخر میں یا معروف ہو تو اس کے آخر میں الف اور نون غنہ، یعنی الف اور نون غنہ بڑھانے سے یہاں پہ ہم کو جمع بن جاتا ہے. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ الف اور نون غنہ ہو، یعنی جس مذکر اسم کے، اس کا مطلب ہے کہ واحد مذکر اسم کے آخر میں نون غنہ، الف اور نون غنہ پہلے ہی سے ہی موجود ہے اس میں، یعنی اس کے حروف اصلی میں ہی ہے وہ.
تو کہہ رہا ہے اس کو کیا جمع بنائیں گے کیسے؟ کبھی یہ نہ سمجھ لیجیے کہ آپ جیسے مثال دیں گے یہاں پہ کنواں ہے تو کنواں کو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ الف اور نون گنا آ رہا ہے اس لیے کنواں یہ جمع ہو گیا، اس کا مؤنث کا یہ واحد کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ جو نون غنہ سے بنانے کا جو طریقہ تھا وہ کس کے اندر ہے؟ مؤنث کے اندر۔ دوسری بات کہ نون غنہ سے مذکر مؤنث جمع بنانے کا طریقہ ہے، اس کا واحد کیا آتا ہے؟ بہت سارے جو ہے نا اس میں فرق نظر آ جائے گا، اتنی وضاحت نہیں، ہم یہاں جو بتا رہے ہیں اس کو آپ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ نون غنہ ہو تو ان کو گرا کر، ہے نا، ان کو گرا کر کے کیا کریں گے؟ ان کو گرا کر حمزہ، یہ ہے نا، یہ حمزہ لکھا ہوا ہے، اور حمزہ آتا کیسے ہے؟ دیکھیے حمزہ اس طریقے سے آتا ہے، حمزہ لا کر نون غنہ بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے کنواں ہے نا، یہ کنواں ہے نا، یہاں آپ کو میں تھوڑا اور اس سے لکھ دیتا ہوں، جیسے یہ دیکھیے یہ کنواں پڑھا جاتا ہے، بہت آدمی اس کو پڑھنے میں کنواں غلطی کر لیتے ہیں، اس کا یہ الگ ہے، کنواں نہیں ہوتا ہے، یہ کنواں پڑھا جاتا ہے، اس کی ناک میں آواز جاتی ہے۔ یہ بھی ایک قاعدے کے تحت آتا ہے، جب اس کا بیان آئے گا یا کبھی اس موقع پہ بتا دوں گا کہ وہاں پہ جو ہے اس نون کی آواز جو ہے ناک میں چھپ جاتی ہے، تو یہ کنواں ہے، یہ کنواں آلریڈی، یہ کنواں کو کنواں کہیں گے، یہ اصلی حروف ہے سب اس کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس کے اخیر میں الف اور نون غنہ آ رہا ہے، یہ الف ہے اور یہ نون غنہ ہے نا، الف ہے اور یہ نون غنہ ہے، یہ الف ہے اور یہ نون غنہ ہے، یہ اصلی حروف ہے۔ کیا بتایا تھا کہ مذکر اسم، یہ مذکر بھی ہے، کتنا بڑا کنواں ہے، مذکر اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون غنہ ہے، الف ہے اور نون غنہ ہے۔ اب اس سے ہم کو جمع بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ تو ہم کو رول یاد رہنا چاہیے، ہم کو کیا ہے کہ رول یاد رکھنا چاہیے، وہ نیم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ نون غنہ الف اور نون غنہ ہو تو ان کو گرا کر کے، الف اور نون غنہ ہو تو ان کو گرا کر کے، ہے نا، تو ان کو گرا کر حمزہ لا کر کے، یعنی ان کو گرا دیں گے، ہے نا، اس کو گرا دیں گے، ہے نا، اور نون غنہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یا تو آپ دونوں کو گرا دیجئے یا پھر اسی کو گرائیے، الف کو گرائیے اور نون غنہ کو رہنے دیجئے اور حمزہ بڑھا دیجئے اس کے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا جمع بن جائے گا، جیسے کنواں، کنواں سے کنویں، ہے نا، کنویں، ہے نا۔ تو آپ جان گئے کہ نا کہ کنواں سے کنویں، یہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو؟ آگے آپ چلیے، آگے آپ سمجھ گئے اس کو اصلی حروف کے اندر کیا چیز بنانے سے ہم کو بنے گا۔ تیسرے نمبر کا تھا، چوتھے نمبر پہ ہم چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ جس مؤنث اسم کے آخر میں یا الف زبر یا، اس کو یاد رکھیے گا۔ آگے آپ کو بتایا تھا کہ یا معروف، یعنی صرف وہ یہ والی یا، ہے نا، یہ یاد رکھیے، یہ زبر یا معروف ہے نا۔ اب یہاں پہ یا الف زبر یا ہونی چاہیے، صرف یا لکھی ہوئی اس طریقے سے یا معروف یا مجہول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس اس مؤنث اسم کے آخر میں یا الف زبر یا الف زبر یا ہو تو آخر میں نون غنہ صرف، ہے نا، یہ نا، اس کو نون غنہ کہا جاتا ہے، بڑھا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے اندر دیا ہے چڑیا، چڑیا سے کیا ہوتا ہے؟ چڑیا سے چڑیاں، ہے نا، بہت سارے، ہے نا، پڑیا سے پڑیاں، ہے نا، اسی طریقے سے گھڑیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے جمع کے گھڑی سے گھڑیاں ہو جاتی ہے، وہ الگ آ جاتا ہے جمع، یعنی یہ اس کا بنا رہے ہیں گھڑیاں، تو اس میں جمع آ جائے گی، آئے اس میں یا ہے معروف والا میں، گھڑی واحد ہوتا ہے اس کے اندر گھڑیاں وہاں پہ آ جائے گا، وہ نہیں آئے گا یہاں پہ، یعنی یہ اس کے آخر میں، یعنی اس کا جو ہے نا آخری میں، یعنی اصلی حروف میں واحد کے اندر جو ہے نا یا الف زبر یا آنا چاہیے، تب اس کو جیسے، ہے نا، یہ بنا دیں گے۔ جیسے دریا ہے نا، دریا ہو جاتا ہے، دری سے دریا، وہ بھی الگ ہے، چڑیا ہے، پڑیاں ہے نا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے نا مثال آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ جس اسم کے بعد نے علامت فاعل یا حرف جار ہو، جس اسم کے بعد نے یا نونیہ زیر نے علامت فاعل یا حرف جار، علامت فاعل اور حرف جار جو ہے نا، یہ حرف کا جب بیان آئے گا تو اس کے اندر آپ کو بتائیں گے علامت فاعل بھی وہ جو ہے نا وہ حرف ہی کی قسم میں آتا ہے، حرف جار حرف عطف ہے نا، تو حرف عطف اور حرف جار ایک ہی کہلاتا ہے اور اسی کے اندر علامت فاعل آتے ہیں، ہے نا۔ تو علامت فاعل یا حرف جار، ہے نا، ہو تو جمع واو اور نون غنہ سے بنتی ہے، جمع کس سے بنتی ہے؟ واو اور نون غنہ سے بنتی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ جس اسم کے بعد پتا چلا کہ اس سے پہلے کوئی اسم آنا چاہیے، نے آئے، اور نے کا نام کیا ہے؟ وہ نے یا تو علامت فاعل ہے یا حرف جار، ہے نا، نے علامت فاعل یا حرف جار ہو
تو جمع واو نون سے، واو نون غنہ سے بنتی ہے. جیسے ماجد نے، مثال کے طور پہ میں دیا ہوں، ماجد نے بوتلوں میں پانی رکھا ہے. دیکھیے ماجد یہ اسم ہو گیا، ماجد کیا ہو گیا؟ یہ اسم ہو گیا. اس کے بعد یہ نے آ رہا ہے نا، یہ نے بتا رہا ہے کہ ماجد کیا ہے؟ فاعل ہے، کرنے والا ہے نا. تو یہ جس اسم کے بعد علامت فاعل ہو گیا، یہ نے بتا رہا ہے. بوتلوں میں پانی رکھا ہے. یہی بوتل ہوتا ہے، بوتل میں پانی رکھا ہے. بوتلوں مطلب زیادہ بوتلوں میں ہے نا، یا بوتل میں بھی پانی رکھا ہے، ایک بوتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم کو جمع استعمال کرنا ہے تو ہم جمع استعمال کیا ہے کہ بوتلوں میں پانی رکھا ہے، یہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو ہے نا مثال لا سکتے ہیں. کٹوروں میں ہے نا سبزی رکھا ہے، یا کچھ بھی ہے جو ہے نا لا سکتے ہیں. اس کے وزن پہ جو ہے نا جو مثال آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. فی الحال قاعدے کو یاد رکھیے، اگر قاعدہ پرفیکٹ دماغ میں رہتا ہے تو مثالیں بہت سارے بن جاتی ہیں. آخر میں آیا کہ ندا، ایک 6 ہے 6 نمبر پہ. ندا کی حالت میں مذکر مؤنث دونوں کی جمع واو مجہول سے بنتی ہے. یہ یاد رکھیے. دیکھیے ندا آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا. ایک دیکھیے ندا ہوتا ہے کس کو؟ ایک ندا کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے حرف ندا، اسی کو ندا کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے منادا. جسے ندا کہا کس کو جاتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے ہم کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں، یعنی مخاطب کریں. اب کوئی آدمی ادھر دیکھ رہے ہیں، اے فلاں ادھر آؤ، اے رحمت، یا اے ماجد، یا اے بکر، کیسے نا؟ تو یہ اے ہی کو ندا کہا جاتا ہے، حرف ندا کہا جاتا ہے. اور ماجد ہو جاتا ہے، منادا ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا حرف ندا اور منادا کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. تو ندا کی حالت میں مطلب ہم کسی کو اپنے طرف بلانا چاہ رہے ہیں، خطاب کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کہ ندا کی حالت میں مذکر مؤنث دونوں کی جمع، چاہے ہم کسی لڑکی کو مخاطب کریں، اے بشرا، اے یسرا، اے فاطمہ، ہے نا، یا کسی لڑکے کو ہم مخاطب کریں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مذکر اور مؤنث دونوں حالت میں دونوں کی جمع واو مجہول سے بنتی ہے. جیسے اے لوگوں، ہے نا، اے مردوں، اے مردوں لے لیجئے، مذکر میں لے لیجئے. لوگوں میں تو سب آ جائیں گے، لوگ مرد بھی اور عورت بھی سب لوگ ہیں. اے لڑکوں، ہاں یہ لڑکوں ہے، تو لڑکوں ہے تو یہاں پہ آپ ہے نا، اے مردوں، اے عورتوں، ہے نا، اے لوگوں، اے مردوں، اے عورتوں. یہ مثال زیادہ یہ ہوتا ہے نا. تو ندا کی حالت میں آپ یاد رکھیے گا اس کو واو مجہول، اس کو بھی یاد رکھیے واو مجہول. واو مجہول آپ کہتے ہیں، واو کی بھی دو قسمیں آتی ہیں نا، واو کی بلکہ واو معروف، واو مجہول، واو معدول، 3 قسمیں آتی ہیں واو کی. وہ پہلے بتایا نا حروف تہجی کے بارے میں، یہ وہاں پہ ہم بتائیں گے آپ کو یہ سب کتنی قسمیں آتی ہیں. واو معروف ہوتے ہیں، واو مجہول ہوتا ہے نا، واو معروف جس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، واو مجہول جس کو جو ہے نا کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، اور واو معدول ایک ہوتا ہے جس کو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، یعنی لکھنے میں آتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم یہ ایسے ہی آئے گا. تو ایک بار جو ہے نا آپ کو حروف تہجی کی خاص طور سے وہ کلاس میں حروف تہجی ہی کے جو جتنے حروف اس کی قسمیں بیان کر کے آپ کو ہم جو ہے نا بتا دیا جائے گا. فی الحال آپ کو یہاں پہ جو بتا دیا تو واو مجہول کی پہچان کیا ہوگی؟ جس کو کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے. واو معروف ہوتا ہے جس کو کھینچ کر پڑھا، جیسے دور، ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ فطور، وہ سب میں جو ہے نا کیا ہے واو کو کھینچا گیا. اور جیسے کہتے ہیں کہ زور ہے نا، زور، جیسے زور بننا ہے تو زور، دیکھو یہ زور کے اندر جو ہے زا واو رو، یہ زور اس کو کھینچا نہیں گیا ہے نا. خود، ہے نا، ایک بات کہتا ہوں خود، اور ایک خود بھی ہوتا ہے، خود بھی ہے نا جس کو. تو اسی طریقے سے خوش جس کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے تو وہ آ گیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ واو مجہول آئے، واو مجہول سے بنائیں گے ہم، یعنی اے لوگو یعنی واو مجہول پڑھا ہم نے، لوگوں نہیں کہیں گے کیونکہ اس کو کھینچا، واو معروف نہیں ہو جائے گا، واو مجہول ہوگا. لڑکوں، ہے نا، مردوں، ہے نا، عورتوں، یہ سب کیا کہتے ہیں واو مجہول سے بنایا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ آپ کو واحد سے جمع بنانے کے کچھ نیم، کچھ اصول جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. آگے یہاں دیکھیے اسم کے اقسام اب معنی کے اعتبار سے آگئے. اسم کے اقسام کس کے اعتبار سے آگئے؟ معنی کے اعتبار سے. کل ملا کے آپ کے سامنے کتنے اقسام آگئے؟ اسم کے اقسام آئے بناوٹ کے اعتبار سے، اسم کے اقسام آئے گئے جنس کے اعتبار سے، اسم کے اقسام آ گئے آپ کو کس کے اعتبار سے؟ یعنی تعداد کے اعتبار سے. اب اسم کے اقسام آ گئے آپ کو معنی کے اعتبار سے. سمجھئے 4 طرح سے اسم کی قسمیں آ رہی ہیں، آگے اور بھی آئیں گے.
ہے نا. تو اس کو آپ دیکھتے ہیں سمجھے کہ اسم کے اقسام معنی کے اعتبار سے ہیں. اسم کے اقسام کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. سب سے پہلا ہوا اسم ذات، دوسرا ہوا اسم صفت. اسم ذات، اسم صفت. اسم ذات اور اسم صفت. اسم ذات کس کو کہا جاتا ہے اور اسم صفت کہا جاتا ہے، جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، جس سے کسی شخص، کسی چیز یا کسی بھی جگہ کا ایک ہونا، اس کا ذاتی ہونا معلوم ہو جائے، ذاتی جگہ کے ذاتی معنی معلوم ہو جائے، یعنی ذاتی معنی ہونا ظاہر ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اس میں ذات ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے انسان، یہ تو شخص کا کسی بھی شخص میں آ گیا. یا جگہ کا نام لے لیجئے، جگہ کا نام لے لیجئے گا آپ. کوئی بھی ایک جگہ ہے، دربھنگہ ایک ہی ہے نا، یا اور کوئی بھی گاؤں کا ہے ایک ہے، تو اس کا آپ نام لے لیجئے. یا اسی طریقے سے جو ہے نا انسان کے علاوہ دوسرے میں جاندار میں جائے کہ جاندار میں جیسے حیوان ہو گیا ہے نا، جیسے حیوان ہو گیا. تو ذاتی ہونا معلوم ہو جائے، چاہے وہ واحد و جمع، اس سے بحث نہیں ہے. جس سے کسی چیز، کسی شخص اور کسی جگہ کے ذاتی معنی معلوم ہو، ذاتی معنی ہونا ظاہر ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسم ذات کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسم ذات. جیسے کہ مثال آپ کے سامنے دے دیا گیا ہے دو، اسی کے اوپر آپ مثال بنا سکتے ہیں. دوسرے ہوا اسم صفت. اسم صفت جس سے کسی چیز یا کسی شخص اور کسی جگہ کی حالت، کسی جگہ کی حالت، کسی جگہ کی حالت، کیفیت، صفت ہے نا، یہ چیزیں معلوم ہو. جیسے اچھا ہونا، اچھا، برا، خوبصورت، بدصورت، کالا، گورا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، بیٹھا، کھڑا ہے نا، یہ جو ہے نا اس کا کیا ہو گیا؟ یہ ذات کے اندر نہیں ہے نا، بلکہ ذات سے ہٹ کر کے ہے نا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے صفت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ صفت کا معاملہ انسان کی ذات سے ہٹ کر ہوتا ہے. اگر اس صفت کو ہٹا دیا جائے تو ایسا نہیں کہ انسان نہیں رہے گا، انسان رہے گا. صفت ہوتے ہیں خارجی چیز، اس کو ابھی آپ سمجھ لیجیے. صفت کا تعلق خارجی سے ہوتا ہے اور ذات کا تعلق اندرونی سے، یعنی داخلی سے. داخلی اور خارجی، یہ یاد رکھیے گا، داخلی اور خارجی. اور صفت کے اندر بھی جو کچھ صفت ہوتے ہیں جو اندرونی صفت ہوتی ہے، اور ایک صفت ہوتے ہیں ظاہری صفت ہوتی ہے، ایک باطنی صفت ہوتی ہے. وہ بھی آ جائے گا مسئلہ. مطلب ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ عموماً جو ہے نا صفت کا تعلق ہوتا ہے وہ کس سے ہے نا؟ وہ ذات کے علاوہ. یعنی اس کے ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چیز انسان کے اندر نہ ہو یا اس کو مان لیجیے اگر ہٹا دیا جائے تو وہ انسان نہیں رہے گا، انسان رہے گا. تو صفت کا تعلق عموماً جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے ذات سے ہٹ کر کے ہوتا ہے. کیفیت، حالت بتایا نا، جیسے اچھائی ہونا. مان لیجیے اچھا، اگر کوئی انسان اچھائی یا برا ہو، مان لیجیے کوئی انسان برا ہے، اب برائی اس کی صفت ہو گئی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہ برائی صفت اس کے اندر سے ختم ہو جائے ہے نا تو وہ انسان نہیں رہے گا، نکال دیا جائے تو انسان رہے گا. انسان کا اطلاع اس کے پر ہوگا. تو اسم کے اقسام معنی کے اعتبار سے ہو گئے. معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں ہوگی. اسم ذات ایک مرتبہ ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں. اسم کے سب سے پہلے قسم بتایا تھا کس کے اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے. بناوٹ کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں بتایا تھا، جامد، مصدر، مشتق ہے نا. اس کے بعد آ گیا اسم کے قسمیں جنس کے اعتبار سے، یعنی ہے نا کہ کیا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے نا. اس کے بعد اسم کی قسمیں آ گئے کس کے اعتبار سے؟ تعداد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے. گنتی کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں آ گئی تھی، کیا؟ واحد اور جمع. اس کے بعد آ گئے اسم کی قسمیں کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. اور معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں، اسم ذات اور اسم صفت. اب اس میں سے اسم ذات کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، اسم صفات کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. اسم ذات کی کتنی صفت، اسم صفات کی کتنی صفت، اور پھر اس کے اندر بھی اسی تعریف ہے. یہ چلتا رہے گا سلسلہ، آگے ہم لوگ چلتے رہیں گے. فی الحال جو ہے نا آگے دیکھیں، یہ بتائیں اسم ذات کی قسمیں اور اسم صفت کی قسمیں ہیں. اسم صفت کی، اسم ذات کی اور اسم صفت کی. دیکھیے یہاں پہ آپ کو تو صرف جو ہے نا اس کی قسمیں دے دے گا. اب اس میں سے بھی ہم لوگ جو ہے نا معرفہ جیسے بتائے اسم ذات کی قسمیں. اسم ذات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 قسمیں اس کی بھی ہے اور 5 اس کی بھی ہے، صفت کی بھی. اسم ذات کی 5 قسمیں نا، معرفہ، نکرہ، جمع، جنس، مصدری ہے نا. یعنی اسم ذات معرفہ، اسم ذات نکرہ، اسم ذات جمع، اسم ذات جنس، اسم ذات مصدری، یہ ذات کی قسمیں. اور یہاں پہ بھی آئیے اسم صفت کے اندر بھی بتایا تھا نا کہ صفت بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی ذاتی ہوتی ہے کبھی خارجی ہوتی ہے. بتائیے اسم ذات، اس میں بھی صفت کے، اسم صفت کے اندر بھی کیا ہے؟ ذاتی ہوتی ہے
نسبتی ہوتی ہے، عددی ہوتی ہے، مقداری ہوتی ہے، ضمیری ہوتی ہے. یعنی اس طریقے سے 5 قسمیں اس کی بھی ہوتی ہے، 5 قسمیں اس میں ہوتی ہے. اب ہر ایک کی تعریف کو ہم پڑھیں گے کہ معرفہ کو کس کو کہا جاتا ہے، نکرہ کس کو کہا جاتا ہے، معرفہ کے پھر کتنے جو ہے نا قسمیں آ جائیں گی، نکرہ کے اندر قسمیں. یہ لمبا بحث ہے، اور لمبا بحث جو ہے نا اس کو چلے گا پورے ایک کو جو ہے نا ڈیٹیل سے سمجھیں گے اور جانیں گے. فی الحال بیچ میں جو ہے نا ایک چیز ہے اور آپ کو ہم جو ہے وہ سمجھیے ایک لاسٹ چیزیں ہوں گی اس کو ہم لوگ جان لیں گے بیچ کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اگلے سے شروع کریں گے ہم پھر اس میں ذات کی قسمیں کو، معرفہ کو، ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا 5 قسمیں، اس کے بعد جو ہے نا اس میں صفات کی قسموں کو پڑھیں گے. ایک چیز کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ جو ہے نا اسم کی ایک حالت بتا دیتے ہیں. دیکھیے اس کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں اسم کی، ہے نا حالتیں. یعنی اسم جو ہے کون جگہ پہ جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے، کیا کیا بن جاتا ہے اسم کے اندر. جو ہے نا اسم کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. اس کی حالتیں بدلتے رہتی. مثال کے طور پہ ایک مجھے بتاتا ہوں، میں انسان ہوں تو کبھی میں کھڑا رہتا ہوں، کبھی بیٹھا رہتا ہوں، کبھی چل رہا ہوں، کبھی رو رہا ہوں، کبھی ہنس رہا ہوں. ہماری حالت بدلتی رہتی ہے کہ نہیں بدلتی رہتی؟ بدلتی رہتی ہے بھائی. تو ایسی ہی جو ہے یہ اسم کی حالت جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ بدلتی ہے نا. تو اسم کی حالت کہہ رہے ہیں کہ کتنی حالتیں ہیں، یعنی کون کون سی حالت جملے کے اندر یہ استعمال، کون کون سا جو ہے نا یہ رخ اپناتا ہے، اور کون کون سے جو ہے نا چال چلتا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں. اسم کی ایک ہوتی ہے فاعلی حالت، ہے نا. یعنی اسم کبھی فاعل کا رخ لے لیتا ہے، فاعل کا رخ لے لیتا ہے اسم، ہے نا. یہ کہتے ہیں جو اس جملے میں اسم فاعل ہو، جیسے کیا ہے، ساجدہ کھائی، کھایا، کھایا ساجدہ، کھایا کھایا. یا مان لیجیے ماجد کھایا، ماجد کھایا، ماجد کھایا. ماجد فاعل ہے، کھایا بھائی، کھا لیا، کچھ کھا لیا اپنا، اس سے فرق پڑتا ہے، جس کو کھایا وہ اس کو جانے دو. لیکن ماجد کھایا، یہاں پہ کیا ہو گیا، یہ ماجد کیا ہو گیا، یہ اس کی فاعلی حالت ہو گئی. یعنی کھانے والا کون، ماجد. کھانے والا کون ہے، یہ ماجد ہے. تو جو کوئی کام کرتا ہے نا، کسی کام کو انجام دیتا ہے، فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو. فاعل کے معنی آتا ہے کرنے والا. تو یہ فاعلی حالت ہے، یعنی ماجد نے کس کام کو انجام دیا ہے، کھانے کے کام جو ہے، کھانا جو ہے اس کو انجام دیا. یعنی ماجد نے کھایا. کیا کھایا وہ بحث بعد میں، اس کی بات الگ ہے، لیکن کھایا اتنا تو ہے کہ ماجد نے کھایا. تو ماجد کھایا، یہ ماجد کے کیا ہے، یہ فاعلی حالت ہے نا. ساجد آیا، ہے نا. زید سویا، یعنی کسی کام کے کرنے والے کو، یعنی انجام دینے والے کو فاعل کہا جاتا ہے. تو اسم کی ایک حالت ہوتی ہے کہ وہ فاعل بن جاتا ہے کبھی، ہے نا. مفعولی حالت، مفعولی حالت یعنی اسم کی ایک حالت ہوتی ہے جس میں اسم کیا ہے، مفعول ہو، جس میں اسم کیا، مفعول ہو. مفعول کہتے ہیں کہ جس پر کام ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو، مان لیجیے یہی مثال میں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ماجد نے آم کھایا، ماجد نے آم کھایا یا کھانا کھایا. ماجد نے آم کھایا یا سیب کھایا یا کھانا کھایا، کچھ بھی لے لیجیے آپ یہاں پہ. تو آپ دیکھیے ماجد تو یہ کرنے والا، یہ فاعلی حالت ہو گئی. لیکن یہ آم بھی تو اسم ہے، ماجد آم بھی تو اسم ہے، یہ سیب بھی تو، یہ بھی تو اسم ہے. اسم آپ پڑھے تھے نا کس کو کہا جاتا ہے، کسی جگہ کسی چیز کے نام کو، ہے نا، کسی شخص کے نام کو، اسم کا جو کسی نام کو بتلائے. تو کیا ہے، آم بھی تو ایک پھل کا نام ہے، سیب بھی تو ایک پھل کا نام ہے نا. اس کے علاوہ انار، جو بھی چیز آپ لے لیجیے. تو یہ اسم کبھی جو ہے نا، یہ یہاں پہ ماجد کو چھوڑیے، ماجد کھانے والا ہے، کیونکہ بتایا آپ کو فاعل کہتے ہیں جس کو کام کرنے والے کو. یعنی یہاں پہ پھل کھانے والا، یعنی کھانے کا جو کام کیا ہے کس نے کیا ہے، ماجد نے. اور کس کو کھایا ہے، آم کو کھایا ہے. تو یہ آم جو کیا ہو گیا، یہ اسم ہے اور یہ مفعول ہو گیا، یعنی جس پر کام بجرتا ہے. زید نے عمر کو زوردار کا تھپڑ لگایا، مارا. مان لیجیے زید نے عمر کو مارا، تو زید نے مارا، زید بھی اسم، عمر اسم، ہے نا. اور مارنا یہ فعل ہوا، ہے نا. جملے کے اندر جو ہے نا عموماً 3 چیزیں ہوتی ہے جملہ، فعل، فاعل اور مفعول، ہے نا. اس کے بعد بہت سارے آتے ہیں، جار مجرور ضمیر وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو نہیں عموماً جو ہوتا ہے. تو زید نے عمر کو مارا، تو زید مارنے والا ہوا. مارنے کا کام کس نے کیا، زید نے. اور کس کو مارا، عمر کو مارا. تو یہ اس کا جو کام، مارنے کا کام کس پہ بج رہا، یعنی کس پہ لگا، عمر پہ لگا. تو عمر کیا ہو جاتا ہے، یہ مفعول ہو جاتا ہے. تو اسم کبھی تو کام کرتا ہے، یعنی فاعلی حالت، کبھی کرنے والا ہو جاتا ہے. اور اسم کی ایک حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ
وہ جس پہ کیا جاتا ہے یعنی مفعول بھی بن جاتا ہے وہ جس پہ کام بجرتا ہے نا۔ اور ایک اور حالت بتاتے ہیں اسم کی اضافی حالت ہے نا، اضافی ہے نا، اسم کی کیا ہے اضافی حالت، دو اسم کے درمیان لگاؤ اور ربط کو سمجھے تھے پیدا کر دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اضافی حالت۔ مثال کے طور پہ عمر کی کتاب دیکھیے یہ اضافی حالت ہوگی ہے نا، یہ اضافی حالت ہو گئی کہ کتاب کی نسبت کس کی طرف کی کر دی گئی عمر کی، یعنی یہ کتاب جو ہے کس کی عمر کی ہو گئی، اضافی ہے کی کا کے یہ سب اضافت کی حروف ہے نا، اضافت کی علامت ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ جو آپ دیکھیے کہ کتاب ہے نا، یہ کتاب جو دو اسموں کے درمیان لگاؤ ہے، یعنی عمر اور کتاب کے درمیان لگاؤ کیا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے بھائی عمر کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے بھائی عمر کی ہے نا۔ میری گاڑی ہے نا، میرا سامان ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آ جائے گی۔ تو اسم گویا کے تین حالتوں میں ہوں گے، کبھی اس کی فاعلی حالت ہوگی ہے نا، یہاں پہ جو بتایا اس کو پھر اتنا ہی یاد رکھیے کہ کبھی فاعلی حالت ہوگی اسم کی، اور کبھی جو ہے نا کیا ہے مفعولی حالت ہوگی، اور کبھی جو کیا ہے اس کی اضافی حالت ہوگی۔ تو اب اس کو جو ہے نا اب اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے، اور پھر جو ہے جو آگے آئے گا نیکسٹ میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں ذات اور اس میں صفت کی جتنے قسم کی ہے اس کے وہ ہم جانیں گے ڈیٹیل سے۔ تو آج کے سبق میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور آج کے کلاس کو یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ چلے آگے ویڈیو میں ہم پھر ایک نئی چیزوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔